बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम। ARYQ टेलीविज़न के तमाम नाज़रीन के लिए मेरा मुअद्दबाना सलाम। नाज़रीन इकराम, आज भी हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मौजू हमारे ईमान का तकाज़ा भी है और हमारी रूह की बालिदगी का सामान भी। मैं समझता हूँ कि हम वो खुशनसीब उम्मती हैं जिनका अक़ीदा ये है, गर अर्ज़ो समा की महफ़िल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। मौजू है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे साथ आज गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे मेहमान पीर मोहम्मद हसन हसीब रहमान दाम बरकातहुम आलिया। आप ज़ेब सजादा हैं ईदगाह शरीफ रावलपिंडी के। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अहले ईमान का क्या अक़ीदा है, इसकी वजाहत आप आगाज़ में फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हयातुन नबी के एतबार से अहले ईमान का मसलक हक़, अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है वो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हकीकी और जिस्मानी के साथ अपनी क़ब्र अनवर में ज़िंदा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी क़ब्र अनवर में अल्लाह करीम की जानिब से रिज़्क़ भी दिया जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ब्र अनवर में नमाज भी पढ़ते हैं, फ़रियाद करने वाले और सवाली के सवाल सुनते भी हैं, तमाम दुनिया को अपनी हथेली पर देखते भी हैं, जहाँ चाहें जिसकी चाहें हाजत को जानते भी हैं, जिससे चाहें कलाम फरमाते भी हैं। सलाम करने वाला जहाँ से सलाम कर ले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर से उसको जवाब भी इनायत फरमाते हैं। आने वालों को तशरीफ़ लाने हाज़िर होने वालों की फ़रियादों को जानते भी हैं और उनको अता भी फरमाते हैं। मदीना शरीफ जाने वाले की भी झोली भरते हैं। दुनिया में से किसी कोने से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें जैसे चाहें तसर्रुफ़ फरमा भी सकते हैं। दस्त मुबारक पहुँचा के मदद फरमाना चाहें तब भी फरमा सकते हैं। कब्र अनवर में होने के बावजूद जिधर चाहें जब चाहें जैसे चाहें अपने जिस्म मुबारक के साथ तशरीफ़ ले जा भी सकते हैं। फैज़ के तालिब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाते भी हैं। आज भी आलम दुनिया में उनके ज़हूर का मुशाहदा किया जाता है और आँख वाले अहले नज़र उनके जमाल की बारहा ज़ियारत कर चुके हैं और उनके जमाल से और उनके अनवार से अपने सीनों को उनके जमाल से मुस्तनीर होते भी हैं। ये मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात का हयातुन नबी के एतबार से। बहुत खूबसूरती से आपने अक़ीदे की वजाहत फरमाई। क़िबला, आयात कुरानी से आप अक़ीदा हयातुन नबी पे कैसे इस्तदलाल फरमाएंगे? डॉक्टर साहब, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, जान लो बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मौजूद हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ मुखातब सिर्फ सहाबा नहीं है, यहाँ मुखातब सिर्फ अंसार नहीं है, यहाँ मुखातब सिर्फ उस दौर के मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह करीम का कुरान करीम जो है वो आफाकी खिताब है, उसका हुक्म क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले कुरान के कारी को बता रहा है, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, जान लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मौजूद हैं। पता चला दौर आते रहे जाते रहे, ज़माने आते रहे जाते रहे और ज़माने आते जाते रहेंगे। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की इस आयत के मुताबिक भी हर दौर में हाजिर व नाजिर जिंदा मौजूद होंगे। दूसरा, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया आप आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने रहमतल लिल आलमीन फरमाया ना, तो अब पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे आलमीन पर रहम करने वाले हैं। तमाम आलमीन मरहूम हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राहिम हैं। तमाम आलमीन पर रहम करने वाली ज़ात अक़दस मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। डॉक्टर साहब,
صاحب تمام عالمین کو، ہر شخص کو، ہر شخص کو، آپ کو، مجھے، انسانوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، فرشتوں کو، جنت کی حوروں کو، روح امی کو، سورج کو نکلنے کے لیے، چاند کو چمکنے کے لیے، بارش کو برسنے کے لیے، ہوا کو چلنے کے لیے، اناج کو اگنے کے لیے، جتنے 18,000 عالمین یا جتنے بھی عالم ہیں، ہر عالم کو، ہر لمحہ، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، ہر عالم کو ہر لمحہ رحمت کی محتاج ہے، رحمت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کریم نے رحمت للعالمین کو رسول اللہ کو فرما کے بتا دیا تمام عالمین پر رحم کرنے والے رحم حضور ہیں، ہر ایک پر رحم حضور فرما رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں نا مصطفیٰ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک لمحہ بھی مصطفیٰ نہ ہونا تو تینوں لگ سمجھ جائے، خدا کی قسم یہ سورج چمک نہ نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ بارش بدل نہ پائے، ڈاکٹر صاحب میں اور آپ سانس بھی نہ لے پائیں، رزق نہ مل پائے، کچھ بھی نہ ہو، اگر مصطفیٰ نہ ہو تو نبض کائنات رک جائے، اگر یہ نبض کائنات جاری ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو رحمت للعالمین فرمایا تو مجھے بتائیے کیا عالمین سے مراد صرف صحابہ ہیں؟ کیا عالمین سے مراد صرف انصار ہیں؟ کیا عالمین سے مراد صرف اس دور کے لوگ ہیں؟ کیا عالمین سے مراد صرف کچھ لوگ ہیں؟ نہیں، عالمین میں ہر زمان بھی شامل ہے، ہر مقام بھی شامل ہے۔ مجھے بتائیے تو کیا قرآن کا یہ حکم فنا ہو چکا ہے؟ کیا قرآن ایک آفاقی کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن کا یہ حکم صرف اس دور کے لیے تھا یا قرآن کے حکم صرف اس دور کے لیے تھے؟ نہیں، قرآن آفاقی ہے اور عالمین میں تمام عالمین، تمام جہان، تمام مکان شامل ہیں۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر مقام کے لیے، ہر دور میں رحمت ہیں، تو رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہہ کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے، چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو بات ماننے والی نہیں ہے، بارش ہے لیکن بادل نہیں تو بات ماننے والی نہیں ہے، اس طرح رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو یہ بات بھی ہم نہیں مانتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ موجود ہیں۔ پھر اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ تیری حبیب کی بارگاہ میں آ گئے، تجھ سے معافی مانگ رہی، راضی ہو گیا، کہانی اصل کہانی تو بھی رہتی ہے، یہ سب کچھ تو گویا کہ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، یا اللہ اب کیا رہتا ہے؟ کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب رسول تمہاری سفارش کریں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کیا مردہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ کہا رسول سفارش کریں۔ اب رسول کو گویا کہ زندہ مان، اب رسول کو سننے والا مان، اب رسول کو عطا کرنے والا مان، رسول کو منا، رسول تیری سفارش کریں، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پائے گا تو مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں بعض لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ رسول کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں پوچھتا ہوں کیا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کیا اللہ سے معافی مانگنے کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ تو جواب ہوگا نہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو بھائی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کہیں ایک حکم ہمیشہ کے لیے اور ایک فنا ہو چکا ہے؟ یہ دونوں حکم منتصل آئے ہیں، جیسے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے امام نے قلم توڑ دیا، کہا آپ زندہ ہیں واللہ، آپ زندہ ہیں واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیر صاحب آپ نے کیا خوبصورتی سے استدلال فرمایا ہے آیات قرآنی کی روشنی میں اس عقیدہ حیات النبی کا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ استدلال فرمائیے تاکہ ہمارے جو ناظرین دنیا بھر سے یہ پروگرام سن رہے ہیں اور حیات النبی پر یہ بہت اہم گفتگو سن رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ناظرین سنتے ہیں، میرا تو موضوع ہی زیادہ تر شان رسالت ہوتا ہے، تو یہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں حدیث سے بھی ثابت کرتا ہوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ بڑا پکا مضبوط سکہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہیں بھی مجھ پہ درود پڑھو تو میں درود کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے تب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے جد امجد خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا فنبی اللہ حی یرزق، حدیث وہی ہے لیکن تشریح یہ ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور قبر انور سے عالمین میں رزق تقسیم کیا کرتے ہیں، اور دلیل یہی رحمت للعالمین ہے، اور اللہ معطی وانا قاسم حدیث بخاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حدیث کے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ حرام کیا کہ انبیاء کو اجسام کو کھائے اور اللہ کے نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، اس حدیث کی تشریح میں ابن ماجہ کی اس حدیث پہ حاشیہ کہا علامہ وحید الزمان صاحب نے جو کہ غیر مقلد ہیں، علامہ وحید الزمان صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ
علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اور جو باتیں صحابہ رسول سے کرتے تھے وہ باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول کے جو فیوز و برکات صحابہ کے لیے تھے وہ اب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج اور مانگ سکتے ہو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے خزانوں میں اس آیت کے مطابق کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضور اب یہ بات کہ کوئی قبر انور میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب حدیث بخاری ہے، حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا آپس میں کلام ہوا، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا حضور تسی دانا نہ کھاندے نہ اتھے سارے نو آنا پیندا، آج سارے جنتوں میں ہوتے، سارے وہاں ہوتے، آپ نے دانا کھایا جس کے سبب جو ہے یہاں آنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے، ان پر غالب آ گئے۔ اب حدیث کا بہت بڑا امام، احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارح علامہ بدر الدین عینی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ نے سوال کیا، حضرت آدم نے جواب دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی کب؟ سوچنے کی بات یہ ہے ملاقات ہوئی کہاں؟ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ آغاز دنیا سے پہلے آسمانوں کی بات ہے، کہا کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے بارے میں، سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ دانا کھایا اور دنیا میں آنا پڑا، کہا بات پکی ہے کہ یہ بات دنیا کی ہے، یہ بات دنیا میں آنے کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر یہ بات دور آدم کی ہے نا تو موسیٰ کی یہ شان ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہے اور جس سے چاہے باتیں کر رہا ہے، اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے اور جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے۔ کہا موسیٰ بھی ان کے مقتدی ہیں اور آدم بھی ان کے مقتدی ہیں، جس کے مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، حج پہ جاتے ہوئے ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام رکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اس پہاڑی سے تلبیح کہتے احرام باندھے اتر رہے ہیں اور حج کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی بھی عام انسانوں کی طرح مر جاتا ہے، کبھی سنا ہے کہ کسی حاجی صاحب کا فاتحہ پڑھنے گئے ہوں پتہ چلے بھی بعد میں آئیے گا حاجی صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں، یا کبھی سنا ہے کہ راجہ صاحب کا فاتحہ پڑھنے آئے ہوں پتہ چلا بھی راجہ صاحب عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبیوں کی یہ شان ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد بھی ویسے موت جب آ جائے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی یہ شان حضور بیان کر رہے ہیں اور امام مسلم اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو سینکڑوں سال پہلے قبر مبارک میں جا چکے ہیں، ادریس علیہ السلام جو سینکڑوں سال پہلے قبر مبارک میں جا چکے ہیں، آج احرام باندھ کے تلبیح کہتے پہاڑی سے اتر رہے ہیں، حج کریں گے۔ اگر موسیٰ اور ادریس علیہ السلام کی حیات کا یہ عالم ہے تو فخر موسیٰ اور فخر ادریس، امام موسیٰ اور امام ادریس امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث اور آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہوں گا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام مالک نے نقل کی، موطا امام مالک میں موجود ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ اب اجازت دیں تو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، کہا آپ یہاں آتے ہو رسول اللہ سے مانگتے ہو، آپ کو پتہ ہے حضور نے منع کیا؟ آپ نے فرمایا کہاں منع کیا؟ کہا موطا امام مالک کی حدیث ہے میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا تم اس سے کیا سمجھو؟ کہا ہم سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ آتے ہو یہاں ہاتھ باندھتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، عطا کی امید رکھتے ہو، بت بھی پتھر ہے، قبر بھی پتھر ہے، بت سے تشبیہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث تو میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا میرے قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے بت کے پاس جا رہے ہو، بت نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، مردے کے برابر ہوتا ہے۔ جب میری قبر پہ آؤ تو ایسے نہ ہو جیسے مردے کے پاس جا رہے ہو، یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ یہ زندہ ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، سوالی کی جھولی کو بھر بھی سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے قبلہ آپ نے بہت ناقابل تردید دلائل دیے ہیں۔ آپ یہ بھی آخر پہ فرمائیے گا اس پروگرام کے اختتام پہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں امت کی کس طرح رہنمائی فرمائی ہے عقیدہ حیات النبی کے سلسلے میں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب صحابہ اکرام میں سے تو جس کو دیکھیں وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر جو ان کا اعتبار اور یقین ہے وہ ان کے عمل سے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر شروع ہوں، سب صحابہ کے پیر و مرشد، سب صحابہ کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء
تحقیق حضرت ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا وقت آخر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ ابن قصیر نے بھی نقل کیا، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن عساکر بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا نا، انہوں نے وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو اٹھانا اور دروازہ مصطفیٰ پہ رکھ دینا، اور دروازہ مصطفیٰ پہ رکھ کے عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ پھر ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ اگر کہا جائے یہ تو صدیق اکبر کا ایک عشق کی انتہا میں بات نکل گئی، یہ عقیدہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیے ایسا ہوا بھی؟ ابن قصیر بھی نقل کر رہے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن عساکر بھی نقل کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی میت کو اٹھایا گیا۔ اٹھانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں۔ یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر کی میت کو اٹھا کے حضور کی قبر انور کے سامنے دروازے پہ رکھ رہے ہیں اور حکم مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا جیسے حضور قبر انور کے باہر زندہ تھے ویسی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ ہونا کیا تھا؟ قبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے غلام کو میرے قدموں میں دفنا دیا جائے، حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اس کو امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، ابن قصیر نے بھی نقل کیا، امام قرطبی نے بھی نقل کیا۔ حضور کو قبر انور کے اندر گئے، 3 دن اور 3 راتیں ہوئی ہیں قبر انور کا جلوہ گر ہوئے۔ ایک عرابی آتا ہے حضرت علی سے کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اسی کی تفسیر میں جو ہے مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ تو حضرت علی اس کو حضور کی قبر پہ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ لو۔ وہ حضور کی قبر پہ بیٹھ کے اپنے گاؤں کی معافی کی سفارش کی عرض کرتا ہے، حضور کی قبر سے آواز آتی ہے جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری حضور کی قبر انور پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، مروان بن حکم آ کے کہتا ہے ابو ایوب انصاری پتھر سے باتیں کر رہے ہو؟ ایوب انصاری کہتے ہیں مروان بن حکم بھاگ جا، شرارت مت کر، میرے آقا زندہ ہیں، میری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور میری جھولی کو بھر بھی رہے ہیں۔ آخری بات صحابہ کے عمل کی ڈاکٹر صاحب رکھوں گا، اس کو یہ ڈاکٹر صاحب یہ سنن درمی میں بھی موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، الحاوی للفتاوی میں سیوطی بھی نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قبر انور جب مسجد نبی پہ یزید پلیت نے حملہ کیا نا، اور حضور کی قبر انور کے ساتھ مسجد نبی کے منبر کے ساتھ گھوڑوں کا باندھ دیا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ پریشان ہو گئے، اب مسجد نبی میں اذان و اقامت نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں 5 وقت 3 دن سنتا تھا، حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے فلسفہ حیات النبی اور عقیدہ حیات النبی پہ گفتگو فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جنت میں کیا کشش ہے، بتانے والے نے بتایا کہ وہاں قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس کائنات کو سانس لینے کے لیے ایک لافانی رحمت کی ضرورت ہے، اور وہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان، شان رمضان شان رمضان شان رمضان، متوں کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان، شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،